बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि नेमतों से, जो कि कुदरती वसाइल से मालामाल है और इसकी हिफाजत के लिए हमारी तमाम फोर्सेस जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सीसा पिलाई दीवार की तरह वतन अजीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी जो न सिर्फ मुल्क की दिफाई बल्कि अगर हम बात करें हमारी मईशत के हवाले से, हम बात करें इलाकाई और जो बैनुल अक़वामी अमन है, उसमें एक अहम किरदार जो है वो अदा करता है। पाकिस्तान ने भी अपनी सलाहियतों से और जो पेशा वराना महारतें हैं उनसे न सिर्फ मुल्क में बल्कि जो रीजन के जितने भी समंदरी इलाके हैं वहाँ पर भी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अमन 2023 मशकों का आगाज़ हो चुका है। 8वीं बार पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। साथ कराची एक्सपो में पाइमेक जारी है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंसेस है। हर 2 बरस बाद नाज़रीन ये इसका इनेकाद किया जाता है और इन एक्सरसाइज का मकसद जो होता है वो इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के अलावा बहरी कज़ाकों, जो समंदर पे टेररिज्म होता है, जो क्राइम होता है, उसको भी काबू करने में पाकिस्तान ने भी एक अहम किरदार अदा करता है। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका समेत कई ममालिक जो है और एक्सरसाइज में 45 मुल्क और मंदुबीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं। इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक अहम मकसद पाकिस्तानी मईशत को सपोर्ट करना है। ब्लू इकॉनमी, इस टर्म से बहुत सारे लोग नावाकिफ़ होंगे। ब्लू इकॉनमी एक बहुत वसी इकॉनमी है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। यकीनन इस कॉन्फ्रेंस से, इस एग्जीबिशन से हमारी ब्लू इकॉनमी को भी फ़रोग हासिल होगा। समंदरी जो तमाम मामलात होते हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर इस कॉन्फ्रेंस का, इस एग्जीबिशन का ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी जो कि कम वसाइल में अपना किरदार अदा कर रहा है, इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिनाज साहब, आप दिफाई तज्ज़ियेकार हैं, बहुत शुक्रिया सर। नगमाना ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक्सपर्ट हैं, ब्लू इकॉनमी पे बहुत अच्छा तबसरा तज्ज़िया करती हैं। इसके अलावा हमें टेलीफोन लाइन पर कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले सर आपसे आगाज़ करूँगी मैं सईद मिनाज साहब। हम हमेशा अपनी नेवी की बात करते हैं और बहुत महदूद वसाइल, जैसे कि मैंने आपसे बात की, एक जदीद ताकत और एक इर्तकाई तौर पर आप पाकिस्तान नेवी को माजी में और जो प्रेजेंट पाकिस्तान नेवी है इसको कैसे कंपेयर करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान नेवी हर गुजरते दिन के साथ वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है। हमने लास्ट ईयर 2022 में जो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर सी स्पार्क एक्सरसाइज की थी, जिसमें समंदर के अंदर होने वाले जितने ऑपरेशनल हमारे तैयारी थी उसको रिहर्स की गया और प्रैक्टिस किया गया। तो नेवी की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको लास्ट ईयर 2022 में हम टेस्ट कर चुके हैं। अब हाई सी के अंदर या आपके टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड आपके जितनी भी ब्लू इकॉनमी के लिहाज से जो समंदर के अंदर आपकी तजारत हो रही है जी, या आपके वहाँ पे जितनी ऑपरेशनल, जितनी मर्चेंट शिप्स वहाँ चल रहे हैं उसके लिहाज से भी अमन एक्सरसाइज का इन्होंने इनकाद किया है। 2007 में इसकी पहली एक्सरसाइज की गई थी और सिर्फ 2015 के अंदर इसका इनकाद नहीं हुआ था और अभी 8वीं दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये हो रही है। इसमें तकरीबन 50 ममालिक की नेवीज़ एट मुख्तलिफ लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें उनके स्पेशल सर्विसेज के लोग, उनके जहाज़, उनके हवाई ताकतें यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा जो आप पाइमेक यहाँ पे जो सेमिनार भी कर रहे हैं और जो एग्जीबिशन आप कर रहे हैं वो भी इसका मुंह बोलता सब होता है। उसके मकासद क्या हैं बेसिकली? तो वो ये बेसिकली पाकिस्तान नेवी को एक जरिया बनती है पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट दिखाने में, पाकिस्तान नेवी की एक जो उसकी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसको उजागर करने में, जितनी आपकी नेवीज की इंटर ऑपरेशनबिलिटी है, जो मिलके लोग काम करते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आने में, और जितने चैलेंजेस हैं सी के अंदर, जैसे बहरी कज़ाक हैं, जैसे वहाँ पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, टेररिज्म है आपकी, इस तरह के जितने चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए 50 मुल्कों की नेवी जो कि हाई सी पे ऑपरेट करती है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान नेवी इसको दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत रखती है, जो ना सिर्फ हाई सी के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से तमाम चीज़ों को देख रही है, बल्कि अपने जो दिफाई लिहाज से भी उसका बेहतरीन माशाल्लाह से। तो इसी को ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये अमन 2023 इस वक्त पाकिस्तान दोबारा एक टेररिज्म की लपेट में है और पाकिस्तान इससे सफ़र भी कर चुका है, दुनिया इसको सेकंड करती है। इस वक्त इस जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दुश्मन अनासर, दुश्मन ममालिक, हमारे जो पड़ोसी ममालिक की तरफ से, ये क्या मैसेज देगा अमन 2023? देखिए, अमन 2023 इसमें कोई शक नहीं टेररिज्म के खिलाफ है। जो नेवी के साइड से, ये समुद्री रास्तों की तरफ से कोई लाइकली अगर हो उसको, या चैलेंजेस आपके मैंने जो नरेट किए पहले, ये नैरेटिव कहाँ से बन रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो या तो एक टेररिज्म का खुद शिकार है या ऐसी स्टेट है
جو کہ دوسرے ملکوں میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتی ہے. تو یہ انڈین نیریٹو ہے. بیسیکلی انڈیا فالو کرتا ہے چانکیہ کو, کوٹلیا کو, جو کہتا ہے کہ آپ کا جو امیجیٹ نیبر ہے وہ آپ کا نیچرل اینیمی ہے, اور آپ کا نیبر کا جو نیبر جو آپ کا دوست ہے. تو لہٰذا وہ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے ارسوائل فاٹا کے اندر حالات کو کچھ خراب کرنے کی کر رہا ہے, جہاں پہ کچھ بہکے ہوئے لوگ جو ہے وہ کچھ حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہیں, لیکن وہ سب ایک لمیٹڈ زون کے اندر موجود ہے. پاکستان کا رد الفساد راہ نجات اس قدر کامیاب ہو چکی کہ اب ٹیررسٹ کے درمیان کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. اکا دکا اگر کوئی خودکش حملہ اگر کرتا بھی ہے تو وہ خودکش حملے کو روکنا اسرائیل جیسی طاقتور فوج جو ہے وہ بھی نہیں روک سکی تھی. تو لہٰذا یہ چیز جو ایکسرسائز یہاں پہ ہو رہی ہے اور 50 ملکوں کی نیوی یہاں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان کے اس بیان کے اوپر, یہ اس طاقت کے اوپر کہ ٹیررزم ہے ضرور لیکن لمیٹڈ لیول کے اوپر ہے. تو یہاں پہ اس کے باوجود انٹرنیشنل فورسز آ کے اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں اور اپنی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہی ہیں. پاکستان کے امیج دنیا میں جو ہے ماشاءاللہ سے اجاگر ہو رہا ہے. الحمدللہ. نغمانہ, سب سے پہلے تو بینگ اکانومسٹ آپ یقیناً پاکستانی اکانومی کو تو فوکس کرے ہوں گے. ہم آج بات کریں گے بلو اکانومی کے اوپر. کیا ہے یہ بلو اکانومی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اتنے ڈائیورس سبجیکٹ کے اوپر بات کریں. اکانومی پیورلی جس معیشت کا آپ ہر وقت حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, بلو اکانومی کا سبجیکٹ اس سے کافی مختلف ہے. اور بگھیٹی صاحب کی بات کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو اس وقت جو ریجنل انٹیگریشن آپ امن کی صورت میں یا پائمک کی صورت میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے ان تمام اینیمی فورسز کو کہ دیکھیں ریجن کی ترقی کے لیے خاص طور پہ انڈر دا بینر آف بلو اکانومی ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ہم سب جو ہے نا وہ مل کے دوست ممالک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. بلو اکانومی ہے کیا؟ بلو اکانومی کا بہت آسان زبان میں اگر ہم بات کریں ایک عام انسان کو سمجھ میں آنے والی تو وہ یہ ہے کہ سمندری وسائل سے اس طرح سے فائدہ اٹھانا کہ وہ قدرتی طور پر ان وسائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپ اس سے اپنی اکانومی اور اپنی جو ہے نا سوشل سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل دیے پاکستان کو. پاکستانی سمندر مالا مال ہیں بہت ساری نعمتوں سے, سی فوڈ ریسورسز ہیں آپ کے پاس, معدنیات ہیں آپ کے پاس, اتنی خوبصورت کوسٹ ہے جس کے اوپر آپ ٹورزم کر سکتے ہیں, آپ کی کوسٹ کے اوپر انڈسٹری لگانے کی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو ان تمام سیکٹرز کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو نہ صرف یہ کہ سندھ اور بلوچستان کے 2 صوبے بلکہ اس سے آنے والی جو ایک سپورٹ ہوگی وہ پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. نغمانہ, ہماری جو ساحلی پٹی ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ وسیع ہے. اس میں ہمارے بڑے خوبصورت گوادر ہو گیا بلوچستان کی سائڈ پہ. یہ ساحلی علاقے سیاحت بھی بلو اکانومی میں ہی آتے ہیں؟ بالکل صحیح, آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. سیاحت, ماہی گیری یا وہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کہ جس میں آپ سمندر کو اس کی قدرتی حالت میں برقرار رکھ سکیں اور اس کو اسی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ایون مینگروز کا بھی میں پڑھ رہی تھی کہ مطلب لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. مطلب اب ایک سبجیکٹ ہمارے پاس آیا تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایون کیا کیا چیزیں بلو اکانومی میں ہیں. مینگروز پروٹیکشن پہ اگر سوشل کمیونٹی کام کرے تو اس کا اثر ہوگا جو ہمارا سی فوڈ ریسورس ہے اس کے اوپر. تو اس طرح سوشل جو آپ کی کوسٹل کمیونٹیز ہیں ان کو موبلائز کر کے ان کو صرف بتا کے کہ یہ کتنا بڑا ایسٹ ہے, اس کو کیوں بچانا ضروری ہے اور کس طرح آپ اس سے اپنی لائیولیہڈ بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں ان تمام سبجیکٹس اور اسپیکٹس کو ایکسپلور کرنے, اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنے اور اس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بتانے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہم جغرافیکل امپورٹنسی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. اب یہ خلیج بنگال ہو گیا اور بحیرہ ہند ہو گیا, بحیرہ عرب ہو گیا, یہ ملتے ہیں شامل ہوتے ہیں بحیرہ ہند میں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ زیادہ صحیح ڈیفائن کر سکیں گے. اس میں جو دفاعی حکمت عملی ہوتی ہے تو پاکستان نیوی کا اس وقت کرنٹ سچویشن میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ, اسرائیل, مغربی ممالک ان سب کے اسٹیک لگے ہوئے, انہوں نے بحری اڈے قائم کیے ہوئے, تو پاکستان نیوی کا کتنا اہم کردار ہے کرنٹ پوزیشن میں؟ دیکھیں, اگر سمندر کو 2-3 حصوں میں اگر تقسیم کریں تو پہلے آپ کا ٹیریٹوریل واٹرز آتا ہے. ٹیریٹوریل واٹرز جو ہیں تقریباً 12 نوٹیکل مائل ہوتے ہیں جو ساحل سمندر سے لے کے سمندر کے اندر جاتے ہیں, 12 نوٹیکل مائل. اس سے آگے پھر آپ کی کانٹیننٹل شیلف شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آگے آپ کی دوسری جو اوپن جو آپ کی اکنامک زون جو ہے, اسینشیل اکنامک زون, وہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر
جہاں ٹیریٹوریل واٹرز کا تعلق ہے اس کے اندر تو کوئی انوسنٹ پیسج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس سے آگے ود پرمیشن آپ پاس آن کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی اہمیت ہے آپ کے, جیسے آپ نے جغرافیائی لحاظ سے کہا, جغرافیہ کے لحاظ سے, اس میں مہان نے کہا تھا, یہ یو ایس کا ایڈمرل تھا, اس نے 1897 میں کہا کہ جس نے انڈین اوشن کو کنٹرول کیا اس نے ایشیا کو کنٹرول کیا, اور دنیا کی جو جتنی پولیٹکس ہے وہ انڈین اوشن سے نکلے گی. تو اس کی امپورٹنس اس قدر, ابھی جتنے آپ دیکھیں اگر یہ جو امن ایکسائز بھی ہو رہی ہے اس کی 3 بیسیکلی ہمارے جو وجوہات ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جتنی تجارت ہو رہی ہے اوپن سیز کے اندر ٹیریٹوریل واٹرز کے بیونڈ, وہ اس کے اوپر ہماری کافی سارا انحصار ہے, تو لہٰذا ہمیں اس کو اسٹیبل رکھنا ہے. اور تھوڑا سا یہ بھی ایڈ آن کر لیجئے کہ یہ سوشل اکنامک زون میں پاکستان 200 ناٹیکل مائل, ہاں جی 200 ناٹیکل مائل تک جو آپ ایزی ہے آپ کا, اس کے اندر آپ تمام معدنیات کو زمین سے نکال سکتے ہیں, گیس نکال سکتے ہیں, فشنگ کر سکتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہوئے. لیکن ایزی جو ہے بیسیکلی آپ کا اپنا سمندر ہے, اس کے نیچے وسائل مزید ایکسس حاصل کی تھی اس پہ. جی ہاں, اس میں مزید ایکسس حاصل کی تھی, اور یہ تقریباً 350 اس طرح کر کے مزید انہوں نے ایزی کے اندر ایڈیشن کیا تھا, اور تقریباً $100 ارب کے اس کے نیچے ہمارے پاس معدنی وسائل ہیں, یا آئل یا گیس کی صورت میں, جس کو ہم نے ایکسپلور کرنا بھی باقی ہے. تو ہمارے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مزید کوآرڈینیشن پہ ہم لوگ جائیں گے تو ہم اس کو فردر اپنی جو ہماری انرجی کی شارٹیج ہے اس کو ہم کر سکیں گے. اچھا, دوسرا پہلا تو میں نے آپ کو ٹریڈ کا بتایا کہ کیوں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا سی پیک, اور اس کے ساتھ آپ کا جو گوادر کے جو اور دوسرے جیونی اور دوسرے جو اس طرح کے ہمارے بندرگاہیں ہیں اس کو آپریشن کرنا ہے. اور جتنا آپ کا یہ جو انڈین اوشن ہے یہ بیسیکلی انرجی کوریڈور اس کو کہتے ہیں. انرجی کوریڈور کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, تو لہٰذا ان 3 چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے پاکستان نے جو امن ایکسرسائز یہاں پہ شروع کی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان کتنا سیریس ہے کہ بین الاقوامی اور جو آپ کا ریجنل لیول ہے, جو خطے کی جو پولیٹکس ہے, جو سمندری پولیٹکس ہے, اس کے اندر آپ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اب اسٹیبلٹی کیسے, جیسے امن ہوگا, تو لہٰذا آپ انٹرنیشنل اور خطے کے لیول پہ آپ جب تمام نیویز کو ملا کے بٹھائیں گے تو جب ہائی سی کے اندر وہ آپریٹ کرتی ہیں, مل کے کام کرتی ہیں اور پاکستان کی وجہ سے کام کرتی ہیں, تو 2 چیزیں اچیو کرتے ہیں. 1, تمام نیویز کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی مس پرسپشن ہے تو وہ ختم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کی نیویز جو ہیں جو ویسے آپ کو ہاسٹائل لگیں گی, جیسے چائنیز بھی ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں, امریکنز بھی آئے ہوئے ہیں, UK والے بھی آئے ہوئے ہیں, اٹلی والے بھی آئے ہوئے ہیں, دوسرے ملکوں کے جو فار ایسٹ کی طرف ہیں. جب یہ نیویز اگر چائنا اور US کی مثال لے لیں, آپس میں ہاسٹائل رہتی ہیں, لیکن اس فورم کے اوپر جب مل کے کام کرتی ہیں اور کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ کے حساب سے, تو کانفیڈنس بلڈنگ ان کی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک انٹرنیشنل امن کے لیے ایک خطے کے لیول کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر دوسرا پاکستان نے بھی کا بہت بڑا کردار. آپ کنٹینیو کیجئے گا کیونکہ بات ایسے کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ چیزیں آتی جا رہی ہیں. ایک تو بڑا امپورٹنٹ, میں نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ انڈیا اس وقت لابنگ کر رہا ہے, وہ پریٹینڈ یہ کر رہا ہے کہ جی ٹیررزم اتنا ہو رہا ہے, کوئی ملک نہیں آیا. ابھی ہمارے 30 سے زائد ممالک جو ہیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اس وقت. سب سے امپورٹنٹ چیز جو نظر آ رہی ہے اس وقت, آپ نے جو بات کی نا پاک چین راہداری کے حوالے سے, اب اس میں جو چین کے جو منصوبے میری ٹائم سلک روڈ جو ہے, اس سے ہم میں یقیناً ہمارے جو جتنے بھی جہاز ہیں ان کی آمد میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک جو انڈیا یہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کی کنٹروورسی یہ بھی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کیسے وہ کرے گا. ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان نیوی کے پاس اتنی ایکسس, اتنی اسٹرینتھن ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. دیکھیں, جہاں تک سمندروں میں حفاظت کا تعلق ہے, آپ کے جتنے مرچنٹ ویسلز آئیں گے سی پیک کو جو فیڈ کریں گے, جو چائنا میں تھرو سی پیک جائیں گے, اس میں تو پاکستان نیوی کا ایک پراپر ایک میکینزم ہے, اور ایڈیشنل ایک پیٹرولنگ بھی شروع کی ہے 2018 کے بعد سے, جو ہمارے جتنی جو ٹیریٹوریل واٹرز اور اس کے بیونڈ ہم جتنے مرچنٹ ویسلز آ رہے ہیں یہاں پہ, ان کو ہم پروٹیکشن سی میں تو کر رہے ہیں. اب جب آپ گوادر پورٹ پہ اپنے کنٹینرز کو اتاریں گے اور وہاں سے آپ چائنا بارڈر کے اوپر جائیں گے, تو جتنے رستے میں جو یہ سڑک بنتی ہے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ کے پاس ایک مکمل بہت ویل اکوپڈ ایک ڈویژن آف فورسز ہے, جس میں 3 سے 4 بریگیڈز ہیں. تقریباً ہمارے 60,000 ہمارے ٹروپس ہیں جو اس راہداری کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی پاکستان آرمی اور نیوی مل کر
کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو انڈیا کا جتنا یہ نیریٹو ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے, یہ اپنی موت آپ مر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو نغمانہ ابھی آپ نے جو ہم نے بات کی کہ آپ اس سے کچھ ریلیٹڈ بولنا چاہ رہی, بولیے. شازی ہم ایک بات کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں لینڈ ڈیوائڈز اینڈ سی یونائٹس. اچھا, تو دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اگر آپ ابھی امن کو دیکھیں اور پائمیک کو دیکھیں, اور امن کی کنٹینیوٹی 2007 جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہی بتایا, ملٹری ڈپلومیسی کا سب سے بڑا شو پاکستان نیوی پاکستان میں اور اس ریجن میں کرتی رہی ہے. ناؤ از دا ہائی ٹائم کہ آپ اس سے آگے لے کے جائیں, اس کو ریجنل انٹیگریشن کی طرف لے کے جائیں. ریجن کے جو کامن گولز ہیں, چاہے وہ یہاں سے تجارت کی حفاظت ہو, بلو اکانومی کا فروغ ہو, یا جو کلائمیٹ چینج کے یا انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کامن کنسنسس بلڈ کرنا, اور ایک ساتھ اپنے لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے ساتھ مل کے ایک ریجنل اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا, دس از دا ہائی ٹائم کہ اب اس پہ کام کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم ہائی سیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انٹرسٹ جو ہیں یا سیفٹی یا سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ تمام ملکوں کے لیے کامن ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیوی اتنی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے سمندروں کی حفاظت کر سکے. دیٹ از دا پلیس جہاں پہ آپ کو کوآپریٹ کرنے, کولیبریٹ کرنے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ میں دوبارہ کہوں گی کہ لینڈ ڈیوائڈز اینڈ سی یونائٹس, کیونکہ اگر اس علاقے میں جو بھی صرف اگر آپ دیکھیں جو تیل کی تجارت ہے یا جو انرجی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے, تو یہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ بات نہیں ہے, پورے ریجن کے لیے ہے. اگر اس علاقے میں جب بحری قزاقی آپ نے دیکھا, صومالیہ ایک ٹائم پہ تھا کہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا ایشو, تو اگر خدا نہ خواستہ وہ اس علاقے میں کسی طرح پینیٹریٹ کر جاتے یا ان کو قابو نہ کیا جا سکتا, تو آدھی دنیا جو ہے وہ تیل کے نہ ہونے سے جو ہے وہ متاثر ہوتی اور آدھی دنیا اتنا سارا تیل لے کے بیٹھی رہتی اور بیچنے کو کوئی نہیں تھا. تو یہ وہ ڈائنامکس ہیں جو زمین کے ڈائنامکس بحری الگ ہیں, اور یہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے ملکوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا, جیسا کہ ابھی بگیڈی صاحب نے بھی کہا کہ چائنا بھی ہے, یو ایس بھی ہے, وہ روایتی حریف جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر شاید ساتھ نہیں پائے جاتے وہ یہاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ کامن انٹرسٹ ہیں. ان کامن انٹرسٹ کو کیپٹلائز کرنا اور اس کو سسٹینیبل طریقے سے آگے لے کے جانا, ناؤ دس شوڈ بی دا موٹیو. لیکن یہ کامن انٹرسٹ کہیں نہ کہیں تو پرابلم کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے, اسرائیل نے اور دیگر ممالک نے, مغربی ممالک نے بحری اڈے جہاں سے جنگوں میں افغانستان پہ, عراق پہ, شام پہ, یہاں پہ اٹیکس کرتے ہیں. اب انہوں نے جو بات کی ایشیا اور یورپ کے لیے, جو بحر ہند کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کے درمیان ٹریڈ کے فروغ کے لیے ایک سمندری راستہ ہے, یہاں پر آ کر آپ کا کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے وہی بات کی, وار زون میں آپ اس کو کامن انٹرسٹ کیسے ڈیوائڈ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں شاہ جی, اس میں جو کامن انٹرسٹ یہ وار کے لحاظ سے نا وہ تو سیپریٹ سٹوری. یہ جو امن ایکسرسائز ہو رہی ہیں یہ ملٹری ایکسرسائز یہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ. 3 ہیں جو مین گنے جاتے ہیں دنیا میں. انٹارکٹیکا کے اندر کچھ ملٹری چیز نہیں ہوئے گی, آؤٹر اسپیس کے اندر کچھ ملٹری نہیں رکھا جائے گا, اور اسی طرح سی بیڈز اور آپ کے جو ہائی سیز ہیں اس کے اندر آپ کوئی جزیرہ نہیں بنائیں گے, آپ کوئی چلتے ہوئے جہاز کو روکیں گے نہیں, ان کی انڈیپینڈنس کو نہیں روکیں گے, جس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا اس کی سوورینٹی کو نہیں چیک کریں گے. تو یہ کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ ہے. تو کامن ہیریٹیج کے حساب سے آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی کامن ہو جاتے ہیں. میں مثال اس کو آپ کو ریلیٹ کروں تو آؤٹر اسپیس کے اندر آپ کو جو اسپیس اسٹیشن ہے جو خلا کے اندر, اس میں رشیا کے بھی لوگ ہیں, اس میں یو ایس کے بھی ہیں, اس میں چائنا کے بھی ہیں. تو دیٹ شوز کہ کامن ہیریٹیج آف مینکائنڈ کے ایسی چیزیں جو کہ انسانیت کی بہبود کے لیے بہتر رکھنی چاہیے, تاکہ آج ہم اس کی چیزوں کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں اور آنے والی جنریشن کے لیے بھی کچھ ایسا پیدا کر جائیں یا ایسا انشور کر جائیں کہ ان کو بھی نقصان نہ ہو. تو یہ جو کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے یہ امن ایکسرسائز ہو رہی ہیں. جیسے محترمہ نے فرمایا نوانا, میں نے کہا کہ آپ کی جو جیسے سی یونائٹس آپ نے کہا اور لینڈ ڈیوائڈز, تو اس کا جو موٹو بھی ہے امن ایکسرسائز کا وہ ہے ٹوگیدرنس, میری ٹائم ٹوگیدرنس یا ٹوگیدرنس فار پیس. اب یہ ٹوگیدرنس فار پیس کب ٹوگیدر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کامن ہیریٹیج کو محسوس کریں. بلو اکانومی جو ہے, جیسے میں نے کافی اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا, اگر میں 2 لائنوں میں اس کو بھی ایکسپلین کروں تو جو آپ کی بلو اکانومی ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹین کیسے کریں آپ کسی ایسے علاقے کو, ایسے جو کہ کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ ہے.
تو ایک ہوگی سسٹینیبل یوزج اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ آنے والی جنریشنز کے لیے اس کامن ہیریٹیج کو کیسے پرزرو کریں. اس میں جو ایک چیلنج ہے اس کا ڈائریکٹ لنک آپ کے ماحولیاتی جو چیلنجز ہے اس سے بھی ہے. فار ایگزامپل آپ کا جتنا انڈسٹری کا فضلہ جو پانی کے راستے سے سمندروں میں جا گرتا ہے اس سے جو آپ کی حیات ہے جو اس کی سمندری حیات ہے اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچتا ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ہے. تو امن ایکسائز جو ہے اس لحاظ سے بڑا بلو اکانومی کے حوالے سے تو آگے بہت سوالات میرے ذہن میں آپ سے کروں گی. مین سوال یہ ہے کہ ہم نے کیوں اب تک فائدہ نہیں اٹھایا بلو اکانومی سے؟ دو باتیں میں اس میں آپ سے کہوں گی. ایک تو یہ کہ بلو اکانومی کا کانسیپٹ بہت نیا ہے. ابھی بہت سے ملکوں میں یہ پنپ رہا ہے, بہت سے ملکوں میں اس پہ اپنی اسٹریٹجیز بنا لی ہیں, بہت سے افریقن کنٹریز اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے پرائیورٹی ایریاز ڈیفائن کر لیے ہیں. دوسرا, ہم اگر بلو اکانومی کی بات نہ کریں اور صرف بحری یعنی میری ٹائم سیکٹر کے بارے میں بات کریں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں شروع سے ہی ہم ایک کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ میں رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ یہی سمجھ میں آیا اور یہی بتایا گیا کہ خطرہ جو ہے وہ صرف لینڈ بارڈر سے ہے, فوکس جو ہے وہ صرف زمین پہ ہے, پیسہ کمانے کے لیے آپ نے صرف صنعت لگانی ہے یا زراعت ہی آپ کا جو ہے نا وہ آپ کو بہترین معاشی جو معاشی طور پہ مستحکم کر سکتا ہے, استحکام دے سکتا ہے. انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ رہی وہ سی بلائنڈ رہی. ہم اسے اکثر اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ سی بلائنڈنس پریویل کرتی ہے پاکستان میں. ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر کتنے ذخائر رکھے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اور آپ کے آس پاس بہت سے پڑوسی ملکوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا. اگر آپ ان کی صرف مثالوں کو لے کے اپنے پاس امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں معاشی طور پہ صرف سمندر سے فائدہ اٹھا کے کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میرے خیال میں کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ اور انکنسسٹنسی اویئرنیس نہیں رہی, اور اس کے لیے پاکستان نیوی نے بہت کام کیا. اور اب آپ انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا, حکومتی نیگلیجنسی بھی رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے, یہ سارے بھی ایلیمنٹس ہیں کیونکہ پرائیورٹی نہیں تھی. پرائیورٹی ایریاز اگر آپ اپنے فوکس ہی غلط جگہ پہ کر رہے ہوں یا ایک چیز کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہوں تو ظاہر ہے انویسٹر بھی وہاں نہیں آئے گا, لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, پالیسی بھی اس متعلق نہیں آئے گی. تو میرے خیال میں پرائیورٹیز صحیح سے ڈیفائن نہیں تھیں اور اس کے پیچھے ریزن اویئرنیس کا نہ ہونا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے کموڈور ریٹائرڈ سید محمد عبید اللہ صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اتنی مصروفیت کے باوجود ٹائم دیا. سر, آج یقیناً ٹاپک آپ سمجھ گئے ہوں گے. سب سے پہلے تو میں یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے اس پہ اور امن 2023 پہ تو بات کروں گی, لیکن پاکستان نیوی کے حوالے سے اس طرح سے ڈسکشن نہیں کی جاتی ہے, جبکہ پاکستان نیوی نے بہت کم وسائل میں جو ہے وہ ہر قسم کے بحری چیلنجز کا مقابلہ کیا, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ریجن میں جو سمندری دوسرے علاقے ملکوں سے ملتے ہیں وہاں پر بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو آپ کس پہلو پر مجھے چاہتی ہیں کہ میں بات کروں پہلے؟ سر, میں تو چاہتی ہوں پاکستان نیوی کی صلاحیتوں پہ اور ان کی جو جتنی انوویشنز ہو گئی ہیں, کرنٹلی جو پوزیشن ہے نیوی کی, اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں بریف کر دیں, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یعنی ان کی ڈیفنس ایسیٹس کی بات کر رہی ہیں؟ جی سر. اوکے. دیکھیے, ایسا ہے کہ پاکستان نیوی دنیا کی واحد ایک ایسی فورس ہے جو 4 ڈائمینشنل فورس ہے. اچھا. اور میں کوئکلی آپ کو یہ بتا دوں کہ 1947 سے لے کے 1964 تک پاکستان کے پاس 1 ڈائمینشنل یعنی سرفیس شپ ہوا کرتے تھے. 64 میں سب مرین ایک نیا ڈائمینشن ایڈ ہوا تو پاکستان نیوی 2 ڈائمینشنل فورس ہو گئی, یعنی سطح سمندر اور پانی کے اندر. پھر ارلی 70s میں ہم نے نیول ایوییشن کا اضافہ کیا اور جس میں ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر پاکستان نیوی کی دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا. اور چوتھی اور فائنل جو ڈائمینشن تھی اور جو بڑی ریئر ہے کہیں بھی دنیا میں, وہ یہ ہے کہ ہم نے نومبر 1990 میں ایک 4th ڈائمینشن پاکستان مرین کا اسٹیبلش کیا, پاکستان نیوی کا حصہ بنا کے. یوں ہم آسمان پہ, سطح سمندر پہ, زمین کے اندر اور گراؤنڈ پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آج ہماری پوزیشن یہ ہے
کہ ہم اپنی سرحدوں کی اور اپنی زمین کی باقی دونوں فوج کی طرح، آرمی اور ایئر فورس کی طرح بہترین دفاع کر سکتے ہیں، بہترین خدمت انجام دے سکتے ہیں. اس کی ایک دو وجہ میں آپ کو بتا دوں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب پاکستان نیوی کے پاس جہاز، ڈسٹرائر، فریگیٹ، کارویٹ، ان میں 80% جو ہیں وہ برانڈ نیو ہیں، لیٹسٹ ہیں. دنیا کی نیوی میں جہاں کہیں بھی بہترین جہاز ہو سکتے ہیں، بہترین میزائل، بہترین گنز، ریڈار، سونار اور دوسرے سینسر وہ ہمارے جہازوں پہ لگے ہیں. جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ پوری طرح دوسرے اسلحے سے لیز ہیں، یعنی جذبے سے اور جذبہ جہاد سے، جو اللہ تعالیٰ سے ان کو مدد اس میں ملتی ہے. اور گورنمنٹ نے ہمیں جو بہترین اسلحہ فراہم کیا ہے، یعنی جہاز اور سب مرین اور ہیلی کاپٹر کی صورت میں، جی. تو ہم اپنا دفاع الحمدللہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یعنی آپ نے یہ کہا کہ 1990 کے بعد جو ہے پاکستان نیوی کے پاس طاقتور ہتھیار، ان کی پیداوار کے حوالے سے جہاز سازی کے شعبے میں خود کفیل فورس بن چکی ہے پاکستان نیوی الحمدللہ. جی دیکھیے، انڈیجنائزیشن یعنی خود انحصاری کا سٹارٹ ہوا تھا 1965 کی وار کے بعد، اور اس کے بعد گریجولی ہم اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ اپنی سب مرین خود بنا رہے ہیں، اپنے جہاز خود بنائے ہیں، اور ان کی ریفٹ جو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے وہ پچھلے 30 سال سے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر ذرا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں، یہ جو امن 2023 والا جو ہمارا ایک چل رہا ہے پاکستان میں، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک نیریٹو بلڈ کر چکے ہیں، اسپیشلی انڈیا اس وقت بہت شور مچا رہا ہے کہ جی اس وقت پاکستان میں جو یہ ہو رہی ہے اس میں ممالک اتنے شریک نہیں ہیں. الحمدللہ 30 سے 45 کے قریب ہمارے امن فورس میں ایکسرسائز میں جو ہے وہ ممالک بھی ہیں، مندوبین بھی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتا دیجیے گا سر. جی دیکھیے، 3 کام ایٹ ون ٹائم ہو رہے ہیں پاکستان نیوی کی اس میں پیٹرنیج میں. ایک کام ہو رہا ہے امن 23 ایکسرسائزز، دوسرا کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس، اور تیسرا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں. عبید اللہ صاحب، ڈسٹورشن ہو رہی ہے آپ کی آواز میں. سر آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. سر آپ ہی سے میں آنا چاہوں گی. اس وقت بڑی اچھی انہوں نے بات کی. ہماری جو نیوی آرمڈ ہے وہ اب بڑی جدید طرز پر مبنی ہے، اور یقیناً ہم اس وقت جو ہے وہ دنیا میں کہا جائے کہ بہترین جو نیویز ہیں ان میں شامل ہو گئے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے جب فورس ڈائمنشن کی بات کی، جو ہمارا میرینز ہیں، بیسیکلی جو کوسٹل کی جتنی آپ کی جو لینڈنگز ٹیررسٹ کر سکتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کوئی میری ٹائم یا فورسز جو لینڈ کر سکتی ہیں انیمی کی بھی، جو ہمارے جو ساحل ہیں ان کے اوپر، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے. تو چاروں ڈائمنشن ہیں. مزید یہ کہ اس کے اندر ابھی ہم نے جو اسٹریٹجک فورس، نیول اسٹریٹجک فورس کی بھی ایڈیشن کی ہے، کہ جو آپ کی سیکنڈ اسٹرائک کیبلٹی آپ کی نیوکلیر کی ہے، اس کو آپ دوزوں کے ذریعے یا سمندر کے کسی مزید پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ دشمن کے ڈیٹرنس کہ جو انہوں نے جو اس کو ڈسٹرب کرنے کی ہمیشہ دشمن کوشش کرتا رہتا ہے. تو نیوی کا جو ایلیمنٹ ہمارا اسٹریٹجک فورس کا ہے، اس نے خاطر خواہ جو ہے اضافہ کیا ہے پاکستان کے ڈیفنس کو امپریگنیٹ کرنے کے لیے. تو ابھی ناقابل تسخیر صحیح معنوں میں پاکستان آرمڈ فورسز ہیں جس میں نیوی کا کلیدی کردار اس میں ہے، کہ اگر آپ زمینی ہمارے میزلز یا ایئر فورس کے میزلز کو اگر آپ آن گراؤنڈ کو تباہ بھی کر دیتے ہیں، تو دیر ول بی سم لیفٹ ود دا نیوی انڈر دا سی، کہ جو دشمن کو بھرپور جواب دینے کے قابل ہوگا. تو نیوی بہترین طریقے سے equipped ہے. اور جیسے کہ کموڈور صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جو بھی نہ صرف انڈیجنائزیشن پہ ہمارا زور ہے، بلکہ 2022 میں اب آ کے انڈیا نے ہم سے سبق سیکھا، اور ان کا پچھلا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لک ٹورڈز، ہم اندر دیکھیں گے، انڈیا سے چیزیں بنائیں گے. تو ہم یہ جو ہے 1965 سے کر رہے ہیں، اور ہمارے 80% جو نیول اور دوسرے ہمارے اکوپمنٹ ہے وہ تمام جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی قوم کی طرف سے آواز آئی تو نیوی نے بھی اسی طرح سے